बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि अब वो बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। आप कई लोगों से मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किसी एक घर का जहाँ सिर्फ 2 अफराद या 3 अफराद रहते हों और उस घर का बिल भी 25 से 30 हज़ार रुपये भेज दिया गया है। ऐसे अफराद जाएँ तो जाएँ कहाँ? वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक बैठक सजाई मगर कोई हतमी फैसला ना हो सका। अलबत्ता इस इजलास में ये हिदायत की गई कि तवील मुद्दती और शॉर्ट टर्म कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसके नतीजे में आवाम को रिलीफ दिया जाए। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से ये कहा गया कि वो बिजली चोरी की रोकथाम के लिए अमली इकदाम उठाएँ। ये बिजली चोरी एक ऐसा मसला है या गैस चोरी एक ऐसा मसला है कि जिसे कई सालों से हर आने वाली हुकूमत ये दावा करती है कि वो बिजली चोरी और गैस चोरी रोक देंगे ताकि मुल्की ख़जाने पर बोझ ना पड़ सके, लेकिन कोई भी हुकूमत इसमें आज तक कामयाब नहीं हो सकी। एक आम आदमी बिजली चोर का बिल अदा करता है, एक फैक्ट्री में जो बिजली चोरी की जाती है उसका बिल भी आम आदमी अदा करता है। और उन दूर दराज के इलाकों में जो शहरों से दूर इलाके हैं वहाँ तो बिजली चोरी इस तरह की जाती है कि डायरेक्ट लाइन पर से तारें बिछाकर अपने घरों तक बिजली को लाया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर आप जाएं और किसी एहलकार से बात करें कि मैं बिल नहीं देना चाहता, मुझसे अब 4-5 हज़ार रुपये ले लें, तो वो एहलकार आपको फौरी बिजली चोरी के लिए मुकम्मल सहूलियात देने को तैयार है। ये रोज़मर्रा के वाक़यात हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आपको अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में जगह जगह ऐसे चोर नज़र आते हैं जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने भी आंखें बंद की होती हैं और हुकूमत और इदारे तो ऐसे सोए हुए हैं कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। फिर अवाम पूछते हैं कि जो बड़े बड़े अफसरान हैं, वापडा के अफसरान हैं, तकसीम कार कंपनियों के अफसरान हैं, दीगर आला अफसरान हैं जिनको लाखों रुपए की मुफ्त बिजली दी जाती है, क्या ये अशराफिया को बिजली के बिल मुफ्त मिलेंगे या आम आदमी के गमों का भी कोई अजाला करने वाला होगा? इस कदर महंगाई है कि आप जितनी मर्जी दलीलें दे लें, लोगों से कहें कि IMF के साथ हमने ताख़ीर की, साबिक़ हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिसकी वजह से माशी बहरान का सामना करना पड़ा, लेकिन आम आदमी ये सवाल करता है कि मेरा इससे क्या लेना देना, मुझे तो बिजली के बिल अदा करने की शक्कत नहीं है, मेरे पास खाने पीने की अशिया खरीदने की हिम्मत नहीं बची और महंगाई जहाँ पहुँची हुई है इसका भी अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। फिर अवाम किसके पास जाएँ? सड़कों पर आकर एहतजाज करें, सियासी जमातों के पास जाएँ, लेकिन सियासी जमातों की अपनी अपनी तावीलें हैं। इसमें भी बात करेंगे, साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, क्योंकि एक बार फिर तहकीकात करने वाले इदारे से चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात से उनका कोई लेना देना नहीं, ना ही उनका कोई कारकुन या रहनुमा मुलव्वस है। लेकिन जो वीडियोज़, जो फुटेज मौजूद हैं, जिस तरीके से कारकुनों को बुलाया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इस बार एहतजाज GHQ पर या कोर कमांडर हाउस पर या फौजी अफसरान के दफातर पर होगा, तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? क्या PTI महज ये कहकर, ये इमरान खान ये महज ये कहकर बच सकते हैं, या वो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं या जिनकी गिरफ्तारियां होनी हैं उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिल पाएगी? दूसरी तरफ इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत पर होने चाहिए, नई हल्का बंदियों के मुताबिक हों। कुछ सियासी जमातें डिमांड करती हैं कि नहीं, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन के बारे में बेयकीनी की कैफियत क्यों है, इसका भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। मुल्क के सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब रज़ा रूमी साहब। रज़ा रूमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद हनीफ साहब MKM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शरीके गुफ्तगू होंगे। अली गौहर बलोच साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये अवामी गम और गुस्सा है, सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है। आपकी हुकूमत 16 माह रही, पिछलों पर मरबा डालकर चली गई। निगरान हुकूमत कहती है माजी की हुकूमत की गलतियाँ हैं, लेकिन आम आदमी को इससे क्या सरोकार है? उससे इससे क्या गर्ज है कि IMF से माहदा करते करते आपने ताख़ीर की या साबिक़ हुकूमत ने ताख़ीर की? वो तो बिजली का बिल का रोना रो रहा है, गैस के बिल का रोना रो रहा है, वो तो महंगाई की खातिर चीखता चिल्लाता है। कैसे गुज़र-औक़ात होगी उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, मैंने आपने जो इंट्रो में बातें की हैं वो मतलब ज़ाहिर है कि इनके ऊपर ये काफ़ी तशवीशनाक हमारे इश्यूज़ हैं जिनको आपने डिस्कस किया है। गुजारिश करने का मकसद ये है कि आपकी बातें तो दुरुस्त हैं। अगर हम बिजली की कीमतों को लें और जिस तरह से महंगाई को लें और जिस तरह से कि बिजली की कीमतें जितनी ज़्यादा हैं,
وہ یقینی طور پر عوام کی دسترس سے کافی دور ہیں، اور ان کو ادا کرنا عوام کے لیے کافی مشکل ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہو۔ یہ ایک یقینی طور پر اس کے بجٹ کو نہ صرف ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ خاص طور پر ہمارا وہ طبقہ جن کی تنخواہیں 20 سے 25 ہزار تک ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے لیے تو خاص طور پر قابل ترغیب۔ لیکن ایک بات ملک صاحب یہاں پر میں مختصراً چلے عرض کروں گا، ظاہر ہے باقی دوستوں نے بھی اظہار خیال کرنا ہے۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی پارٹی کے یا اپنے دور حکومت کے کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ نیک نامیاں گنوانا چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور بیان کروں گا کہ جب ہم 2013 میں آئے تھے اس وقت بھی ہمارے پاس چیلنجز تھے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا چیلنج تھا، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا بہت بڑا ایشو تھا، باہر سے آنے والی انویسٹمنٹس کے ایشوز تھے۔ اس وقت بھی ہم نے ان چیلنجز کو قبول کیا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، اور ہم نے ان چیلنجز کو نہ صرف فیس کیا بلکہ ان پر عبور حاصل کیا، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ملک میں ایک خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ مہنگائی کی ریشو 4% پر لے کر آئے، بجلی کا یونٹ 5.5 روپے سے لے کر 6.5 روپے تک تھا، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے گئے، اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا، دہشت گردی کے واقعات کا خاتمہ کیا گیا، اور خاص طور پر سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے۔ مقصد یہ ہے کہ ملک نے اس دور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اور جاتے ہوئے نواز شریف صاحب نے IMF پروگرام کو بھی خیر بات کہنے کی بات کی، اور اپنا وہ IMF پروگرام اپنے ہی ٹینیور کے اندر کمپلیٹ کیا۔ گزارش یہ ہے کہ جب ہم بار بار ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں اور نئے تجربات کرتے ہیں اس ملک کے، تو اس کے بعد پھر ظاہر طور پر معاشی تباہی بھی ہوگی، اس میں ملک میں سیاسی انارکی ٹھیک بھی ہے۔ پھیلے گی۔ پھر جب ہم ان تمام چیزوں کو خراب کرتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن خدا را ہم کب اس نہج پر جائیں گے کہ جب ہم ان تجربات کو بند کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو گورنمنٹ صوبے میں بنی چند دنوں کے لیے، انہوں نے 100 یونٹ تک اعلان اناؤنس کیا تھا کہ صوبائی حکومت پے کرے گی۔ ساتھ ہی آئین کو آپ کو پتہ ہے کہ ری ریڈ کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کی حکومت کو ایک ناجائز طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا، اور اس وقت PTI کی حکومت نے وہ جو ریلیف دیا تو اس پر تنقید بھی کی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو جب بھی موقع ملا ہے ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ریلیف دیا ہے۔ ہاں، IMF کے پروگرام کو جو سوفٹ آج کیا، اس میں تو IMF کے ریویو میں ہم 9th ریویو میں گئے، وہی ہمارے لیے میں سمجھ گیا بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ جاوید حنیف صاحب، MKM کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد مقبول صدیق صاحب کہتے ہیں کہ فسادات میں یہ احتجاج بدل سکتا ہے۔ آپ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہیں جو علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بہتر کی تھی 2013 میں، 2017 تک ہم بہتر کر رہے تھے، پھر حکومت ہماری ہٹا دی گئی۔ سیاسی جماعتیں الزام تراشی کرتی رہیں گی، ایک دوسرے پر الزام ڈالتی رہیں گی، لیکن آپ MKM پاکستان ایسا احتجاج کیوں کرنا چاہتی ہے جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ کوئی فسادات کی طرف یہ احتجاج جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو پچھلے سالوں میں حکمران رہی ہے، 90s سے لے کے سارا سلسلہ یہ چل رہا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر سکتا، کتنی بھی تعویلیں دے دیں یہ الٹیمیٹلی یہی لوگ رسپانسبل ہیں نا، جو ایگریمنٹ کیے گئے اس میں جو ڈیفیکٹس ہیں، جو گورننس کے ایشو ہیں، TND لاسز ہیں، لیکن جاوید صاحب آپ بھی تو انہی کے ساتھی تھے نا جی، اور سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ ہم بہت چھوٹے حصے دار تھے، ہمارے ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہمارا اتنا حصہ کبھی بھی نہیں رہا۔ دیکھیں، یہ پالیسی میکنگ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میجر پالیسی ایشوز ہوتے ہیں، اور میجر پالیسی ایشوز ڈیسائیڈ وہی پارٹی کرتی ہے جو اصل حکمران ہوتی ہے۔ ہم تو سائڈ پر ایک سائڈ لائن پہ پارٹنر رہے، ان کے اندر ہمارا بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہوا کرتا تھا۔ اصل پالیسی ڈیسیجن جو وہی لوگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جتنے عرصے بھی سارے ذمہ دار، کوئی بھی آدمی، پولیٹیکل پارٹی PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر سکتے، سب ذمہ دار ہیں۔ اگر گورننس کے ایشو ہیں تو انہی کی ذمہ داری تھی، اگر ڈیفیکٹو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں تو ان کی ذمہ داری تھی، اگر صحیح آپ کی پرائرٹیز نہیں ہیں تو وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی، اگر یہ ساری چیزوں کو ریزالو کرنا یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں چیزوں کو،
اور کہتے ہیں کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. سارے ذمہ دار ہیں. جو بنیادی بات یہ ہے کہ عوام جو اس وقت اس اسٹیج کے اوپر آگے ہیں، یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اسٹیج پہ عوام کو لے کے آگے ہیں. انارکی کی سچویشن جیسے آپ نے کہا ایک ڈیولپ ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ دار تمام یہی لوگ ہیں. اب اصل ایشو یہ ہے کہ جو بھی یہ ہم بجائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ عوام کو ریلیف کس طرح مل سکتا ہے، اس کو ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں، سولوشن موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، اس کے اوپر اگر عمل درآمد کیا جائے، شارٹ ٹرم بھی ہے، مڈ ٹرم بھی ہے، لانگ ٹرم بھی ہے. امیڈیٹ تو بات یہ ہے کہ فوری ایشو جو اس وقت ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا پڑے. دیکھیں 40% کے قریب ٹیکسز ہیں اس کے اوپر. اب آئی ایم ایف کے پاس جا کے آپ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کچھ ٹیکسز وڈرا کریں، اپنے کچھ ایکسپینڈیچر کم کریں، تاکہ آئی ایم ایف کا جو بنیادی ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، پرائمری سرپلس آنا چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ ایکسپینڈیچر کو اور ٹیکس کو بیلنس کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. امیڈیٹ ریلیف تو فوری طور پہ یہ ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حالانکہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کچھ سوچنا چاہیے اور یہ امیڈیٹ ریلیف دے کے ہیں. پھر دوسرے اس کے جی میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جوید صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف. مجھے رضا رومی صاحب میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان سیاسی رہنماؤں کی بات ہی سن لیں، پھر آپ کا تجزیہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ اپنا تجزیہ دیں. سیاسی جماعتیں بجلی چوری روکنے میں ناکام رہیں، گیس چوری روکنے میں ناکام رہیں، ملبہ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے. اگر حکومتیں مافیاز کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر جائیں اور یہ کہیں جی آٹا جو اس کی قیمت بڑھتی ہے یہ مافیاز ہیں، چینی کی قیمت بڑھ گئی یہ مافیاز ہیں، ہم ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے، بجلی چوری یہ مافیاز ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر یہ حکومتیں کس کام کی ہیں؟ جی بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ملک صاحب. آپ کی بات میں 100% میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہی کروں گا کہ حکومتوں کا یہ بنیادی کام ہے، یہ ان کا بنیادی فرض ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. اگر وہ ریلیف نہیں دے سکتے اور سارا برڈن عوام پہ ڈال کے اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر ایسی حکومتوں کا جواز ہی کیا ہے؟ ان کو اقتدار کیوں ملے اور وہ اقتدار کو کیوں انجوائے کریں؟ اس وقت یہی سوال آپ نے شروع میں ذکر کیا، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تقریباً ایک سول نافرمانی کسی تحریک جو ہے وہ آرگینک طریقے سے چل رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی مہنگائی سے 40-50% کی مہنگائی سے جو ہے وہ پریشان حال تھے، اور اب بجلی کے بلوں نے مزید بھرکس نکال دیا عوام کا. اب ان حالات میں یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے پاکستان کا، یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو بڑا ڈیسپریٹلی اور بڑا اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا، لیکن جب وہ ہوا تھا تو اس طرح کے جو اس کے مضمرات ہیں ان کے اوپر صحیح غور نہیں ہوا. دیکھیں نا، ڈالر بھی 300 سے اوپر چلا گیا ہے، اور اسی طرح جو بجلی کی سبسڈی جو دی جاتی تھی وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ وہ بھی کم کریں، جو چوری ہو رہی ہے، جو لاس ہو رہا ہے، وہ برڈن جو ہے وہ آپ کنزیومرز پہ منتقل کریں. اب یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک گمبھیر اور پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کا کوئی حل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی تو مدت میعاد ہی کیا 4-5 مہینے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ کم از کم وہ عوام کو ریلیف تو فوری طور پہ دیں، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہ دیا تو پھر اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے پاکستان میں جنم لے رہا ہے، اور وہ بالکل صورتحال بے قابو ہو جائے گی. جی رضا رومی صاحب، کیا حکومتیں جب آتی ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ دیکھا بڑے قریب سے، ہم نے بھی ساری عمر رپورٹنگ کر کے دیکھا، آپ کو پتہ چلتا ہے، بڑا واضح پتہ چلتا ہے اس علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے، فلاں علاقے کا ایس ٹی او جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے کہ اس کی سرپرستی میں بجلی چوری کروائی جاتی ہے، اس انڈسٹریل ایریا میں اتنے کروڑ کی بجلی سپلائی ہوتی ہے، اتنی ریکوری ہوتی ہے. یہ تو بالکل صاف شفاف ایک شیشے کی طرح آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے افسران دندناتے پھرتے ہیں، ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اسی علاقے میں کی بجلی چوری سال ہا سال چلتی رہتی ہے. ہم کیا سمجھ لیں کہ ریاست سرنڈر کر چکی ہے ان کے سامنے؟ دیکھیے جی، ریاست نے سرنڈر کیا کرنا، وہ بھی تو ریاست کا حصہ ہے نا. ریاست خود اس میں ملوث ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن جو پاکستان میں اس قدر وہ جیسے کہتے ہیں گھٹی میں اور ہر سرایت کر چکی ہے کینسر کی طرح. اور یہی عالم جو ہے یہ وابڈا کا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ
چھوٹے ملازمین اور ان کے لائن ورکرز کو جو ہے دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارا سسٹم بھی ہے پاور ٹرانسمیشن کا، ڈسٹریبیوشن کا، وہ بہت فرسودہ اور ناکارہ ہے. اس کے اوپر بڑی بات ہوتی رہی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. کئی سالوں سے اس کے اوپر کئی فیزیبلٹی سٹڈیز بھی بنی ہیں، کچھ کام بھی شروع ہوا، لیکن اس کو مکمل طور پہ نہیں دیکھا گیا. دوسری بات یہ کہ بجلی چوری جو ہے، ملک صاحب آپ بھی جانتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے پاورفل جو کریکٹرز ہیں اور گروپس ہیں، یہ بھی بجلی چوری میں فل انوالو ہوتے ہیں. کنڈا سسٹم جو ہے وہ اگرچہ کہ بار بار اعلان کیا گیا کہ جی وہ ختم ہو گیا، وہ بھی جاری و ساری ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے نا کہ جو لوگ زیادہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں یا دیگر جگہوں پہ، پہلے ان کا تو محاسبہ ہونا، اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم اس معاملے کو حل نہیں کر پائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہاں سے آغاز ہونا چاہیے، اور اس وقت ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ عام طور پہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہاتھ ڈالنا، کیونکہ ان کے سیاسی جو ہے لنکس ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس پہ کاروائی سٹارٹ کرے، اور لوگوں کو کم از کم یہ تو دکھائے نا کہ سارا برڈن آپ پہ شفٹ نہیں کیا جا رہا. یہ جو تگڑے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نیٹ ملایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی بات کریں گے. سیاسی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے بھی، کہ الیکشن کب ہوں گے، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی یا پرانی حلقہ بندیاں. ایم کیو ایم کا ایک اپنا موقف ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کا اپنا موقف ہے، لیکن ان حالات میں احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن جو ہے 90 روز میں ہوں گے. کسی نے ایسی یقین دہانی تو نہیں کروائی، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کی پوزیشن میں اس وقت نظر نہیں آتا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی گور بلوچ صاحب، یہ معاملہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر حل کیوں نہیں کر لیتی؟ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف، آپ کا اپنا موقف، ایم کیو ایم کا اپنا مطالبہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا سٹانس، صدر مملکت کا خط اپنی جگہ پر. کیا یہ طے نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں ساری مل کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جا کر بیٹھیں اور ایک حتمی تاریخ پر اتفاق رائے پیدا کر لیں، تاکہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ہوں گے تو کب ہوں گے؟ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں بے یقینی کی کوئی اس طرح کی کیفیت ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں، جو پی ڈی ایم کی پارٹی تھیں یا اتحادی حکومتی پارٹی تھیں، آپ کو یاد ہے کہ جب مشترکہ مفادات کونسل میں یہ ایشو ہوا تو وہاں پر تمام پارٹی کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق. اور جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ان الیکشن میں، جو کہ 2018 کے الیکشن تھے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ریگڈ الیکشن تھے، لیکن بہرحال اس وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو اس وقت حلقہ بندیاں ہوئی تھیں وہ صرف ایک وقت کے لیے ہیں، ایک الیکشن کے لیے. آئندہ الیکشن کے لیے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اور اس دوران جب چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بے شمار خطوط ان کو لکھے کہ بھائی آپ فوری طور پر مردم شماری کروائیں اور نئی حلقہ بندیاں بنائیں. لیکن وہ ان خطوط کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے رہے اور انہوں نے کان نہ دھرے، چونکہ اس وقت ان کی تمام توجہ اور ان کی حکومت کی اور ان کے حواریوں کی جو توجہ تھی وہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے نئے الیکشن چرانے کی طرف مرکوز تھی. تو لہذا انہوں نے کوئی نہیں کہا. تو اگر تم اس بات پر بحث کریں کہ بھائی یہ الیکشنز اگر کوئی چند ماہ ڈیلے ہوتے ہیں تو مقصد ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی رسپانسبلٹی کیسے فکس ہونی ہے. تو اس کے لیے تو نصر اللہ ملک صاحب پھر ہمیں اس حکومت کی بھی مطلب ہے کہ جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور جانچنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میرا خیال ہے اس چیز کی وضاحت کر چکا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقت ریکوائرڈ ہے یہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ مارچ میں تو سینٹ بھی ختم ہو رہا ہے، نیچرلی یہ اگر الیکشن ہوں گے تو مارچ سے پہلے ہی ہوں گے. ہاں، اس کی الیکشن کمیشن کو واضح ایک ڈیٹ دے کر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس عوام کو ختم کرنا چاہیے.
جو کہ یہ چل رہا ہے، جو کہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ شاید پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے. اس کے لیے ضرور ان کو، چونکہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی تاریخ دے کر ان تمام جو افواہیں ہیں ان کو دم توڑنا چاہیے. لیکن ملک صاحب اس جی جی سیاسی گفتگو کے ساتھ ساتھ میں صرف مختصراً ایک، چونکہ بجلی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تو میں آپ کو بڑی ایک تعجب والی بات بتاؤں. دیکھیں، ہر بات کو حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جو ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، میں آپ کو پتا ہے کہ سلیب ریٹ ہے کہ 200-300 یونٹ تک ایک یونٹ کی رعایتی قیمت ہے. اگر 300 یونٹ سے یا بڑھتا ہے تو وہ بل آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے. ٹھیک زیادتی ہے کی انتہا لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان تقسیم کار کمپنیوں نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ بل کی میٹر کی ریڈنگ انہوں نے 15 تاریخ کو کرنی تھی، تو انہوں نے 15 کی بجائے وہ 22 تاریخ کو کی ہے، تاکہ وہ 300 یونٹ سے بڑھ کے عام آدمی کا بل 500 یونٹ تک چلا گیا یا 400 یونٹ تاکہ پر اس چلا سلیب سے گیا. نکل جائے. جو ان کو ریلیف ملنا تھا وہ بھی نہیں مل سکا. تو یہ مطلب اس میں بڑی دیاتیاں انوالو ہیں، اور کئی ایسے ہر تحصیل لیول پر، ہر ضلع لیول پر میں آپ کو ادارے دکھا دیتا ہوں جنہوں نے دن کی روشنی میں کنڈے لگائے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کہ مطلب یہ قبائلی علاقے ہیں، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. چاہے مطلب ہے کہ میں کسی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں ٹھیک کر رہا، لیکن ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے جس کا بوجھ عام آدمی پر پڑے. جاوید حنیف صاحب، ایم کیو ایم کیوں بضد ہے کہ جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے؟ اگر ٹائم نہیں ہے تو پرانا حلقہ بندیوں پر الیکشن اگر ہو جائیں تو کیا فرق کیا پڑے گا؟ اس سے بھی کم از کم یہ غیر یقینی کیفیت ختم ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جو پرانا حلقی بندیاں موجود ہیں اس کے مطابق یہ دفعہ الیکشن کروا لیں. دیکھیں جمہوریت کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کا ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. اس سینسس کے نتیجے میں ملک کی پاپولیشن بڑی ہے، نئے ووٹرز آئے ہیں، اور ان ووٹرز کو کاؤنٹ فور کرنا ہے اور ان کو کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. دیکھیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر آرٹیکل 51(5) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاپولیشن کی بیسس کے اوپر پروونسز کے اندر اسمبلی کی سیٹیں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. اچھا، دو اسٹیجز ہیں، ایک تو پروونسز ہیں، دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پروونسز کے اندر کوئی چینج نہیں ہوا، لیکن ڈسٹرکٹس کے اندر چینج ہوا ہے. اب سندھ کی ہی ایگزامپل لے لیں، سندھ کے اندر پاپولیشن جو ڈسٹرکٹس کے اندر بہت چینج ہوئی ہے. کراچی کی پاپولیشن بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو انٹیریئر سندھ. کراچی کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں، پروونسز کی سیٹیں، پروونشل اس میں بھی سیٹیں بڑھ رہی ہیں، نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی فرق آیا ہے. تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کے ایڈجسٹمنٹ کو کہیں تو اکاؤنٹ فور کرنا ہے نا. یہ امپلائڈ ہے اس آرٹیکل 51(5) میں، امپلائڈ ہے کہ پروونس لیول پہ بھی کرنا ہے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کرنا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہے، تو ڈیلیمیٹیشن موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہی لوگ جو ہیں جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں، بھئی پنجاب اتنے دن سے ہے نا، NWF بھی اتنے دن سے ہے نا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے نا اس کے اندر. اگر اس میں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے اندر، اور بڑا فیئرلی الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کر رہا ہے، ڈیلیمیٹیشن ہو جاتی ہیں ایک آدھ مہینے کا، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو اس کو جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا کم کرے اور تیزی سے کرے اس کو، اور وہ کر بھی رہا ہے. جیسے انہوں نے آپ کا جو الیکٹورل رولز جو ہے پیرالل بنانا شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ جو ٹائم لگنا تھا وہ اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے. تو الیکشن کمیشن اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہا ہے. اگر وہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور ایک آدھ مہینے کا ڈیلے ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. ہاں ایک بات جو ابھی جیسے بات کی غور صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے، تاکہ جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر سے. بالکل ٹھیک ہے. تیمور طالپور صاحب، سیاسی جماعتیں کسی ایشوز پر، کسی عوامی احتجاج پر عوام کے ساتھ ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی بجلی کے بلوں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ عوام کے ساتھ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو خود حکومت کر کے ابھی باہر لوٹی ہے. بالکل جناب، پیپلز پارٹی کی حکومت جب تھی تب بھی ہم شور کرتے رہے تھے جب کولیشن میں تھے، اور اب تو خیر بہت زیادہ پرائسز بڑھ گئی ہیں. چیئرمین بلاول نے اور پریزیڈنٹ زرداری نے اس چیز پہ بہت سخت اسٹینڈ لیا ہے اور وارننگ دی ہے ان کو. ورنہ میں سمجھتا ہوں مجبوراً پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پورے پاکستان میں جو ہے احتجاج کرنا شروع پڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی بات نہیں مانتے. پر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ مسئلہ حل کرے گا. اب وہ یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، ان کی کتنے پاورز ہیں، ان کی کتنی چلتی ہے، ان کی کتنی سنی جاتی ہے، کیا IMF کے سامنے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پر مجھے امید اچھی ہے پرائم منسٹر
کہ وہ اس چیز پہ اگر انہوں نے نوٹس لیا ہے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے اور نکالنا چاہیے. ان ریٹس کو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی وائٹ کالر آدمی بھی ان ریٹس کو افورڈ نہیں کر سکتا. جس طرح سے ٹیکسز لگائے ہیں, 200 یونٹ کے بعد جو سرچارج آ جاتا ہے. لیکن تیمور صاحب یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا جب وفاقی حکومت اسحاق ڈار صاحب یہ سارے فیصلے کر رہے تھے, تب آپ ان کے ساتھ تھے. یہ اسحاق ڈار کے ساتھ ہم بالکل حکومت میں ان کے ساتھ تھے, ہم کولیشن پارٹنرز تھے, ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم جو بھی فیصلے کیے ہم ساتھ مل کے کرتے تھے. پر جو عمران خان کچرا مچا کے گیا تھا اس کی صفائی کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. بہت ہی مشکل سچویشن میں ہم نے اپنی سیاست کو آزمائش میں ڈالا, ہم نے رسک کیا اپنی سیاست کو اس ملک کی خاطر. اور بڑے بڑے جو مسئلے تھے, جو بحران تھے, آپ کا ایف ٹی ایف جو تھا نکال دیا ہم نے, جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل نہ ہونے کے برابر تھی, ناممکن ہو گئی تھی, اس کو ہم نے کیا. تو جو ہم بہتری کر سکتے تھے 1.5 سال میں ہم نے کی, بٹ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا. اب الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے 90 دن کے اندر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد عوام جس کو لائے گی, جن پہ بھروسہ کرے گی, جس پہ اعتماد ہوگا ان کا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ مسئلے حل کریں گے. تیمور صاحب آپ نے 90 دن کا ذکر کیا, پیپلز پارٹی پچھلے کئی روز سے کہہ رہی ہے 90 روز 90 روز. عام آدمی اور پی ٹی آئی آپ سے سوال کرتی ہے کہ 90 روز آپ کو پنجاب اور کے پی کے میں اتنے یاد نہیں تھے جتنے آج کل یاد ہیں. نہیں جی, ہمیں پہلے بھی یاد تھے. صدر زرداری نے بڑا اوپنلی کہا تھا, 9 مئی کے بعد تو ہر کسی کو کا شوق ہو گیا تھا. 9 مئی سے پہلے بھی زرداری صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ الیکشن ٹائم پہ کراؤں گا, نہ ایک دن لیٹ نہ ایک دن پہلے, اور پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ کراؤں گا. اگر آپ کو ایک ساتھ الیکشن کرانے تھے تو اس کا اور بھی طریقہ کار نہیں تھا. کیئر ٹیکر انٹرم پیریڈ میں آیا, اور اب جب 90 دن ہوں گے, پورا پاکستان نے ایک ہمیشہ جو روایت لی ہے, پورے پاکستان کی 7 الیکشن ہوئی ہے, اور اس بار بھی انشاءاللہ 7 الیکشن ہوگی. رضا رومی صاحب, آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ علی گور بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ابہام نہیں ہے, کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے, لیکن عام آدمی تو واقعی یہ سوال کرتا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, نگران حکومت کب تک نگرانی کرے گی. یہ سوالات تو جگہ جگہ یعنی زیر بحث ہوتے ہیں. جی بالکل زیر بحث ہیں, اور بالکل صحیح ریزنز کی وجہ سے ہیں ملک صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 2022 میں جو بھی اس کے محرکات ہوں, ایک روایت تو غلط پڑی, کہ روایت یہ پڑی کہ الیکشنز کی 90 دن کی جو شک ہے آئین کی, اس کو وائلیٹ کیا گیا. اب یہ چیز جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بار پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کو انڈو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی لوگوں کے بڑے شکوک و شبہات ہیں. اب اس میں سے ایک اور چیز آ گئی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, یہ جو مردم شماری والا معاملہ ہے. اب اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے. ٹھیک ہے, ذاتی طور میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 120 دن کا فرق آتا ہے اور الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس پہ مانتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک دروازہ کھل گیا ہے, اور اس پہ کنٹروورسی آ گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس اجلاس میں شریک تھی جب یہ ہوا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا, تو ایک, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو 90 دن سے آگے نہیں چاہتے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ کنٹروورسی آ گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہے, اس میں 2 وزراء اعلیٰ جو تھے وہ منتخب نہیں بلکہ نگران وزراء اعلیٰ تھے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نگران وزراء اعلیٰ کے پاس منتخب وزراء اعلیٰ کی پاور ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر پہلے سپریم کورٹ ایک ججمنٹ بھی دے چکی ہے. اب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں, ایک اور بحران جو ہے وہ جنم لے گا اور اس کو حل کرنا ہوگا. مگر قصہ مختصر یہ کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشنز جو ہیں وہ حتمی طور پر ان کا ایک ڈیٹ آئے, اس میں سارے جو ریاستی مشینری جو کہ ذمہ دار ہے, الیکشن کمیشن اس میں سارے فہرست ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ صوبوں میں مرکز میں, وہ ان کا فرض ہے اس کو آگے بڑھانا, اور سپریم کورٹ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس میں کوئی غیر ضروری التوا نہ ہونے دے, کیونکہ ملک میں جو بے چینی افراتفری وہ اسی طرح حل ہو سکتی ہے کہ جب ہم الیکشنز کا جو ہے ایک حتمی ڈیٹ کی طرف جائیں, ایک نئی منتخب پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اقتدار منتقل ہو, اور الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہو. جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی اب یہ ریومرز ہو رہے ہیں کہ جی ان کا نام ہی نہیں ہوگا بلے کا, یا ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوگی, اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہوں گے, تو دیکھیے یہ بھی فیئر الیکشن کی ضمانت نہیں دیتے. کنٹروورسی تو آئے گی,
تو اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں نقصان ہوگا. جی پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی گور بلوچ صاحب ذرا کوئکلی اس پہ رسپانس کر دیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت سیاسی جماعتیں اور عدالتیں آمنے سامنے ہیں. اگر لیٹسٹ صورتحال دیکھیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اور وزارت قانون نے کنڈیم تو کیا ہے کہ جو کچھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن یہ بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، عدالتوں کے اوپر دباؤ، سیاسی جماعتوں کی طرف سے سوشل میڈیا کی کمپین، کبھی آپ کو گلا ہوتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کو گلا ہوتا ہے. جج صاحبان کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے نصر اللہ ملک صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جن حکومتوں نے کچھ اچھا ڈیلیور کیا ہے ہم ساری حکومتوں کہتے جی صاحب نے برا کیا ہے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہوتی. ظاہر ہے جب ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہ کہیں گے تو پھر وہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں بندیال صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، جس طرح سے کہ ان کا یہ ٹائم گزرا ہے، جس طرح سے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بینچ بنتے رہے، جس طرح سے وہ شرنک ہوتے رہے، ریڈیوس ہوتے رہے، جس طرح کے ان کے بیانات آتے رہے، جس طرح بلوچ سے صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی ساس کے حوالے سے، ان کی اہلیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کمپین، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف جسٹس عامر فاروق کے خلاف کمپین، ان کی فیملی کے حوالے سے، یہ درست رویہ ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں یقینی طور پر مطلب لمحہ فکریہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آڈیو ویڈیوز آئیں انہوں نے تشخص تو خراب کیا. جو ٹرکوں والی آڈیو ویڈیوز آئیں وہ بھی آپ نے سنی، ان لوگوں نے، ان چیزوں نے اس چیز کے تشخص کو خراب کیا ہے. معذرت کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، ایون جو ججز کی بھی مطلب ہے کہ رائے ڈیوائیڈ ہوئی ہے اور صاف واضح فرق نظر آئے ہیں. وہ دیکھیں نا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان تمام چیزوں کو جوڑ کے رکھنا، آپ ایک سینئر ترین جو آپ کے سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو کسی بینچ میں شامل نہیں کرتے، ان کی ججمنٹس کو ان کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی تقسیم کار. یہ ذمہ داریاں بھی تو معزز چیف جسٹس کے اوپر عائد ہوتی ہیں نا کہ ایک ادارے کو جب وہ چلا رہے ہیں تو اس میں تقسیم نہ ہو. کہ جوید حنیف صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یلغار، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادارے اس طرح کام کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک بات بڑی جو پچھلے دنوں اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشری کا رول ہے وہ اپنی جگہ کنٹروورشل ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے اسے ایز اے پالیسی انسٹرومنٹ اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے کہ وہ پریشر پٹ اپ کرتے ہیں، وہ ٹرولنگ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ایک نیا کلچر لے کے آئے ہیں اس کے اندر اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے. جوڈیشری سے اسی ہائی کورٹ سے ان کو بے شمار آپ کو ریلیف ملتے رہے، اسی سپریم کورٹ سے ان کو بے شمار ریلیف ملتے رہے، لیکن جہاں کوئی ایڈورس آتا ہے وہ اس کے اندر گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کلچر جو ہے، یہ کلچر اس ملک کے اندر انٹروڈیوس ہی پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارے ادارے جو ہیں ان اداروں کے اندر اپنی برائیاں اپنی جگہ پر ہیں، انہوں نے چیزوں کے اندر جو پولیٹیکل پروسیس کے اندر انوالو کیا، کنٹروورشل فیصلے دیے، انہوں نے یقیناً کوئی ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے ان کا کردار بھی مشکوک ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک پالیسی انسٹرومنٹ کی طرف استعمال کیا جائے اور اداروں کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، اداروں کے اوپر ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ڈائری کا ذکر آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ کورٹوں کے اوپر اتنا دباؤ ڈالو، اتنا پریشر ڈالو کہ کورٹ جو آپ کے خلاف فیصلہ ہی نہ کر سکے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی اس اسٹریٹجی کو استعمال کرنے کی ماہر ہے. اس میں تیمور تالپور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ عدالتوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی لڑائی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ججز کی ایک اپنی جورسڈکشن ہے، سیاستدانوں کا ایک اپنا کام ہے، ججز کا ایک اپنا کام ہے. ہر کسی کو اپنے کام کی جوڈیشری کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جو ہے یہ بہت ہی ایک نیا رواج پیدا ہو گیا کہ جس کو جب جو دل چاہتا ہے، جس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اوپنلی کرتے. جس طرح سے عمران نیازی کو کورٹس نے سپورٹ کی، آؤٹ آف دا وے جا کے، اگر اور کی جماعت ہوتی تو پتہ نہیں ابھی تک پھانسی پہ چڑھا چکے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب، کیا سوشل میڈیا کے ذریعے عدالتیں دباؤ قبول کرتی ہیں جو اس دباؤ کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جج آخر انسان ہی ہوتے ہیں نا، کوئی وہ خلائی مخلوق تو نہیں ہوتے، یا وہ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے بلکہ
میرے خیال سے یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ایک اپنے عدالتی ریمارکس میں یہ بات کہہ چکے ہیں ایک بار کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو یہ کوئی سال 2 سال پہلے کی بات تھی. تو جی بالکل وہ افیکٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. اس کے اوپر تو بڑی تحقیق بھی کی گئی ہے کہ پبلک اوپینین جو ہوتا ہے وہ کس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پبلک اوپینین ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ عوام کی بڑی بیشتر رائے جو ہے کسی پبلک انٹرسٹ مفاد عامہ میں ایک بات کہے. مثلاً دیکھیے اگزامپل میں دیتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو اندوناک واقعات پیش آ رہے ہیں چھوٹی بچیوں بچوں کے ساتھ, اس کے اوپر ایک عوامی رائے عامہ ہے, اس کے اوپر اگر کورٹس رسپونڈ کرتی ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو جس کا ہم ذکر کریں یہ سیاسی پولرائزیشن ہے. سیاسی پولرائزیشن اس طرح سے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو مستقل نشانہ بنا رہی ہے, دوسری سائڈ جو ہے وہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو مستقل نشانہ بنا رہی ہے, کیونکہ دونوں فریق یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں سیاسی کیسز میں فیصلے ہوں. چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلے جمعہ رات 10:03 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.